अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असलम खान बलोच। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 इलेक्शन मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और इस वक्त पोलिंग का जो मटीरियल है उसकी तरसील का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है और कल यानी कि 8 फरवरी को पोलिंग डे होगा। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे असलम भाई से, और आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि आज जो है वो असलम खान बलोच बड़े ही गहरी गौर व फिक्र के बाद बड़ी ओपिनियन आज देंगे कि जो पिछले जो तमाम तर ग्राउंड रियलिटी क्या है, पीछे जो उन्होंने कवर किया है बखर को और बखर में होने वाले जलसे और कैंडिडेटों की जो पावर है या उनकी जो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि कौन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसकी क्या पोजीशन है। तो आपको बताता चलूं कि बखर में 2 NA हैं और 5 PP हैं। तो आज चलें असलम भाई की तरफ ही चलते हैं। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदा जो पोजीशन है खान साहब, हमें उससे आगाह करें कि इस वक्त NA 91 में उसकी क्या पोजीशन है, वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा उसके अंदर जो PP आते हैं उस हवाले से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि अब आज आप गला मेरा देख रहे हैं, आवाज़ भी आप देख रहे हैं कि रात दिन की मेहनत के बाद जैसे उम्मीदवार जलसे से खिताब कर रहे हैं, वहीं हम भी साथ साथ अपने नाजरीन को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं रात दिन तक 1-1 बजे तक, ताकि हमारे सुनने वाले, हमारे जो एतमाद करने वाले दोस्त हैं उन तक मालूमात और उन तक जलसे जुलूसों की आवाज़ जो है और अपने उम्मीदवारों की वो वहाँ तक पहुँचाई जाए। इसके अलावा जो करंट न्यूज़ है उस पर भी हमारी नज़र होती है और कुछ कोशिश करते हैं कि वो भी आवाम तक पहुँचे। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि आज जो मेन है वो इलेक्शन, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन का आज कल इलेक्शन डे है और पोलिंग जो है 8 बजे शुरू होगी और बग़ैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और सबसे पहले अहम बात है कि ज़िला बखर में 10,40,000 के करीब वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और जो पोलिंग बनाए गए हैं उनकी तादाद 761 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर आज उन पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग मटीरियल की तरसील का अमल तकरीबन आज रात गए तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं, जहाँ पर पाक आर्मी, रेंजर्स और पंजाब पुलिस के नौजवान इन प्रेसिडेंट अफसरान के हमरा और उन अमला के हमरा गाड़ी में महफूज तरीके से पोलिंग स्टेशन पर सामान वहाँ पर पहुँचा रहे हैं और कड़े पहरे में वो वहाँ ड्यूटी करेंगे और कल सुबह जो है पोलिंग का अमल शुरू होगा। दूसरा, आपने सवाल किया कि मौजूदा पोजीशन क्या है और कौन कौन उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और उनकी पोजीशनें क्या हैं। तो सबसे पहले आपने बात की हल्का NA 91 की और साथ ही PP 89 कलूर कोट और PP 90 दरिया खान। तो मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन, आप भी यकीनन मेरी बात से इत्तफाक करेंगे और राव साहब आप बैठे हैं कि वहाँ हल्का NA 91 पर जो बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े जो बुर्ज हैं, उनमें 3 हैं। एक है PTI का, जो कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि वो मैदान में हैं या आउट हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सनाउल्लाह खान मस्ती खेल वो हल्का 91 में है और अब्दुल मजीद खान खनान खेल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इंतखाबी निशान शेर पर हैं और शहीद अकबर खान नवानी जो रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं NA पे। 3 उम्मीदवार हैं NA पे। और PP की बात करने से पहले मैं सबसे पहले चलो ये भी कर लेते हैं कि 89 कलूर कोट में 89 कलूर कोट में अब्दुल मजीद खान खनान खेल को 89 से कोई उम्मीदवार नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल मजीद खान खनान खेल अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने जो ग्राउंड बनाया है, जो अब जो मौजूदा हुकूमत जो जलसे जुलूस कर रही है मुस्लिम लीग नून, तो वहाँ सिटी एरिया में मुस्लिम लीग नून का कार्ड भी है
اور اس کے ساتھ عبد المجید خان خنان خیل کی کمپین. سب سے جو اہم بات وہ وہاں یہ ہے کہ عبد المجید خنان خیل کو کس چیز کا فائدہ ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ ایک سعید اکبر خان نوانی جو کہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا اتحاد جو تھا گزشتہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, اور پی ٹی آئی میں انہوں نے ثناء اللہ خان مستی خیل کو سپورٹ کیا اور امیر محمد خان حسن خیلی کو. اور اب جو سعید اکبر خان صاحب ہیں انہوں نے اپنا الگ امیدوار 89 پی پی سے عبد الجبار خان عباسی کو کھڑا کیا ہے, اور اس کے ساتھ وہ خود میدان میں اتر رہے ہیں 91 پر, جس کی وجہ سے جتنا لاس ہے یہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کا جو ایج ہے 91 پہ اور پی پی 80 اس پی پی پہ, تو وہ زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے اور ثناء اللہ مستی خیل کو ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر عبد المجید خان خنان خیل مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو وہاں پہ پی پی 89 سے میں آپ کو بتاؤں کہ پی پی 89 میں سعید اکبر خان نوانی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے, عبد الجبار خان عباسی آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, ان کا انتخابی نشان بھی حقہ ہے, اور اس کے ساتھ جو امیر محمد خان حسن خیلی ہیں ان کا انتخابی نشان بوتل ہے, اور وہ اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے, اور وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کر کے اب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا جو اتحاد ہے وہ اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. جو این اے پہ پی ٹی آئی کا امیدوار ثناء اللہ خان مستی خیل ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جو ان کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ عبد الجبار خان عباسی کے الیکشن لڑنے سے امیر محمد کمزور تو ہوگا, لیکن امیر محمد کا گراؤنڈ پہ جو ورک ہے وہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ مجید خان خنان خیل سے ہو سکتا ہے پی پی 89 سے. تو براہ راست فائدہ جو ہے وہ 91 میں عبد المجید خان خنان خیل کو ہو سکتا ہے. ایک اور فیکٹ بھی ہے, وہ یہ ہے راؤ صاحب کہ وہاں پہ ملک یونس ہتار صاحب جو کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کو انہوں نے پچھلے الیکشن میں سپورٹ کیا تھا, اب وہ ٹی ایل پی پی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ کرین کی ٹکٹ پر ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ بھی جو 5 سے 7 ہزار ووٹ اگر لیں گے تو ان میں سے 5,000 ووٹ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گا, اور 2,000 جو ہے وہ اس میں سعید اکبر خان نوانی کا نقصان ہوگا. تو جو مقابلہ جو ٹاکرا ہے کلور کوٹ میں 89 پہ, وہ امیر محمد خان حسن خیلی پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر عبد المجید خان خنان خیل. ہو سکتا ہے کہ مجید خان خنان خیل کی 89 پہ بھی لاٹری نکل آئے, اور یہ ان فیکٹ کو جو آ رہے ہیں سامنے ان کو مد نظر رکھ کے. تو اس کے ساتھ عبد الجبار خان عباسی بھی بڑا رول ادا کر رہا ہے, اور وہ کافی سارے ووٹ لے گا, مقابلے کی پوزیشن میں تیسرے نمبر پر رہے گا, تو اس کی پوزیشن چوتھے نمبر پر یہ ٹی ایل پی. تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ 80 اچھا اس سے علاوہ 91 کی آپ نے بات کی, اب یہ 89 آپ کو ڈسکس کر کے میں نے بتایا. اس کے ساتھ جو ہمارا حلقہ ہے دریا خان وہ ہے 90. تو وہاں سے عبد المجید خان خنان خیل کی پوزیشن شاید تھوڑی کمزور ہو. وہاں پر جو امیدوار ہیں وہاں ان کے پی پی کے 89 میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون ہے. وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ملک نظر عباس کھواوڑ, اور جو سعید اکبر خان نوانی کے بھتیجے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما کے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, احمد نواز خان نوانی ہیں, وہ سابق چیئرمین ضلع کونسل ہیں. ان کے والد حمید اکبر خان نوانی 2 دفعہ ضلع ناظم بکھر رہے ہیں. تو سعید اکبر خان نوانی بھی 5 مرتبہ 5 سے 6 مرتبہ وہ ایم پی رہے ہیں, 3 سے 4 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ منسٹر رہے ہیں. تو ان کا کافی وہاں ہولڈ بھی ہے, لیکن یہ جو اب پوزیشن ان کی مضبوط نظر آ رہی ہے پی پی پہ احمد نواز خان کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہاں پہ جو امیدوار ہیں وہ میں نے آپ کو شاید نہیں گنتی کروایا, وہ دوبارہ کروا دیتا ہوں. احمد نواز خان نوانی وہ آزاد حیثیت سے ہے پی پی 90 سے, اور مسلم لیگ نون سے نظر عباس کھواوڑ, اور ٹی ایل پی سے خالد عمر نتھوکا, اور اس کے علاوہ آزاد امیدوار ہیں مولانا عبد الحمید خالد, اور جماعت اسلامی کے بھی روستم علی ساکی وہاں پہ موجود ہیں. وہاں کی جو پوزیشن ہے, اب نقصان اور ووٹ کس کا کیسے جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راؤ صاحب وہاں پہ مولانا عبد الحمید خالد اس کا اپنا ایک مذہبی ووٹ ہے,
تو جو مذہبی ووٹ ہے وہ اس سے قبل وہ اس نے عرفان اللہ خان نیازی کا نام میں نے نہیں بتایا، وہ پی ٹی آئی پہ ہے، عرفان اللہ خان نیازی کو سپورٹ کرتے تھے وہ جتنا ہی مذہبی ووٹ تھا، خاص طور پر عبدالحمید خالد کا، اس کے علاوہ خالد عمر نتھوکا کا، خالد عمر نتھوکا نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا۔ براہ راست ان کا ووٹ الگ ہونے سے، خالد عمر نتھوکے کے الگ الیکشن لڑنے سے اور مولانا خالد حمید کے الیکشن الگ لڑنے سے، کیونکہ مذہبی ووٹ احمد نواز کو اس قسم نہیں پڑھنا شاید، تو یہ سارے فیکٹ مکس کر کے پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے احمد نواز خان نوانی کی، اور احمد نواز خان نوانی اور یہاں پہ عرفان اللہ خان نیازی، ان کی بھی اتنی الیکشن کمپین نہیں ہے، لیکن عمران خان کے نام پہ جو دیوانے ہیں ان کے وہ ووٹ زبردست ڈالیں گے اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں شاید نہ ہو، لیکن یہ مسلم لیگ نون بھی فلی کمپین میں ہے، اور پی ٹی آئی بھی جس طرح اس نے کمپین کی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس کے ساتھ احمد نواز خان نوانی کی جو دھواں دھار کمپین ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے سارے فیکٹ ملا کے کہ احمد نواز خان نوانی ون کر جائیں گے، وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر جائیں گے۔ اب جو مولانا عبدالحمید خالد صاحب جو مذہبی کا ووٹ ہے، تو یہ ووٹ نیچے تو وہ اپنا لے رہے ہیں 5 سے 6 ہزار، 7 بھی لے سکتے ہیں، اور اوپر جو این اے پہ ہے 91 پہ وہ عبدالمجید خان خنان خیل کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنا فرق پی پی 90 پہ 90 پہ شہید اکبر خان نوانی اور احمد نواز خان نوانی کو ایج جا رہا تھا، وہ نیچے تو ان کو ایج مل جائے گا۔ اب 5000 ووٹ جو ہے این اے پہ 7000 ووٹ، وہ ان کا بیلنس نہیں، وہ بیلنس تھا ثناء اللہ خان مستی کھیل کا اور یہاں پہ پی ٹی آئی کا عرفان اللہ نیازی کا۔ اب وہ چلا گیا ہے ڈائریکٹ عبدالمجید خنان خیل کو۔ دوسرا حلقہ جو چینج ہوا ہے 36 چوک تک، آپ کے علاقے تک یہ آغاز ہوتا ہے یہاں تک، اور خان سر تک کچھ حصے یہ علاقے کے شامل ہے این اے کے۔ تو مجھے عبدالمجید خان خنان خیل کی این اے پہ پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ شہید اکبر خان نوانی یا پھر جو ہے ثناء اللہ خان مستی کھیل پی ٹی آئی آ سکتی ہے این اے پہ۔ پی پی پہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا عبدالمجید خان خنان خیل کا 89 پہ، اور اس کے علاوہ امیر محمد حسن خیلی کا۔ مارجن کم ہو جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ 1000 2000 2500 سے 3 سے یہ مجھے چانس ہے کہ امیر محمد حسن خیلی جیت سکتا ہے، یا پھر جیسے اب اندرون ووٹ ہے، خاموش ووٹ ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ عبدالمجید خان خنان خیل بھی کامیاب ہو سکتے ہیں پی پی پہ۔ تو 90 پہ احمد نواز خان نوانی جو ہے وہ پہلے نمبر پر مجھے نظر آ رہے ہیں، اور آج کا دن ہے، کل واضح ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ مجھے نظر آ رہے ہیں یا تو پھر مسلم لیگ نون کے نظر عباس، تیسرے نمبر پر یہ پی ٹی آئی جا سکتی ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر یہ ہیں وہ این اے 91 پی پی 89 اور پی 90، اور ان کے جلسے بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں، خاص طور پر عبدالمجید خان خنان خیل کا جلسہ، امیر محمد حسن خیلی کا جلسہ، احمد نواز نوانی کا جلسہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے جلسے اٹینڈ نہیں کیے، شہید اکبر خان نوانی کا جلسہ بھی اٹینڈ کر چکا ہوں۔ خان صاحب، آپ کے مطابق مجھے یہ سمجھ آئی ہے، یا اگر میں غلط ہوں تو آپ نے کریکشن کر دینی ہے، کہ پی پی 89 پی پی 90 میں آپ اوپر دیکھتے ہیں، پی پی 89 میں آپ حسن خیلی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پی پی 90 میں احمد نواز خان نوانی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور این اے میں عبدالمجید خان۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ درست فرما رہے ہیں۔ آپ تھوڑا بے شک دوسرا کر لیں، یہ آپ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا 91 89۔ ہم اب بڑھتے ہیں این اے 92 کی طرف، جس میں 3 پی پی آ جاتے ہیں، 91 92 اور 93۔ تو اس کی کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ اس میں کون اس میں بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے، بہت بڑا اس دفعہ چینجنگ ہوئی ہے، بہت بڑی چینجنگ ہوئی ہے، خاص طور پر نوانی عوامی محاذ اور عوامی خدمت محاذ کے درمیان بہت بڑی چینج آئی ہے۔ ایک تو یہ چینج آئی ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملک ظہیر احمد اترا تھے اور اترا خاندان، یہ پہلے جو ہے ان کا اتحاد جو تھا وہ نوانی گروپ سے تھا، جی ہاں، یعنی رشید اکبر خان نوانی اور شہید اکبر خان نوانی، جس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، انہی کے ساتھ۔ تو وہ 2 دفعہ نوانی گروپ نے ان کو ساتھ رکھا، لیکن شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی پوزیشن کمزور ہے، تو انہوں نے اتحاد جو ہے وہ عامر عنایت شاہانی کے ساتھ کر لیا۔ عامر عنایت شاہانی یہاں سے 2 دفعہ 92 سے، یہ بڑا حلقہ تھا 93، اب نیا حلقہ بنا ہے 93 92، یہ پہلے ایک ہی علاقہ تھا، تو یہاں سے 2 دفعہ وہ ایم پی اے بنے ہیں۔
जिन्होंने डेवलपमेंट भी करवाई है और ग्राउंड लेवल पर सियासत को लाए हैं, नौजवानों को साथ लेके दफातर में हर जगह पर पहुँचे तो वहाँ उनकी दहलीज पर यानी मसले हल करवाए। तो उनका वोट एक बैंक वोट था। मेरा ख्याल है निमानी ग्रुप ने ये सोचा होगा कि एनए की सीट हमारी मजबूत हो जाएगी और ख़ास पीपी की अगर 2 सीटें ये इलेक्शन जीत जाता है तो हम शुएब रशीद अकबर खान नवानी को लाएंगे। तो इन्होंने इतिहाद जो है वो मलिक ज़हीर अहमद उतरा से ख़त्म कर दिया और इन्होंने जो इतिहाद है वो आमिर खान शाहानी से कर लिया। ये बहुत बड़ा अपसेट था। इसके अलावा रफ़ीक अहमद खान न्याज़ी जो आप PTI के से इलेक्शन लड़ रहे, ये पहले अवामी खिदमत महाज का हिस्सा थे, बिल्कुल इनको सपोर्ट करते थे, मतलब सब कुछ एक ही ढांडला ग्रुप को सपोर्ट करते थे। अब वो इलेक्शन अलग लड़ रहे हैं। अब बताता हूँ मैं कि एनए पे कौन कौन उम्मीदवार हैं। NA 92 पे रशीद अकबर खान नवानी, ये जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सईद अकबर खान नवानी हैं, इनके भाई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला जिन्होंने हाल ही में PTI से रिज़ाइन किया था और आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी और मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। अपनी अंदरूनी ख़बर तो मेरे पास शायद ना है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है किसको या नहीं कराई, बल्कि वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI को भी छोड़ चुके हैं और नून में भी नहीं है। तो डॉक्टर अफजल खान ढांडला है। तीसरे मैं पहले आपको उम्मीदवार राव साहब बता देता हूँ कि रशीद अकबर खान नवानी आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये रहनुमा है जो सईद अकबर खान नवानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, ये सारा ग्रुप आज़ाद लड़ रहा है। रशीद अकबर खान नवानी है निवानी ग्रुप की तरफ से NA पे और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला है NA पे। तीसरे उम्मीदवार PTI के हैं, ज़हीर अब्बास नकवी उनका नाम है। वो उनका यहाँ पे कोई अपना वर्क या अपनी इतनी जान पहचान या उन्होंने कोई कारगुजारी नहीं दिखाई इस हलके में कि ना ही वो इतना ज़्यादा फेमस है इस इलाके में। उसको एच जाएगा, जितना ही जाएगा वो PTI का जाएगा या फिर मजहबी कार्ड इस्तेमाल होगा। ये 3 उम्मीदवार हैं मैदान में NA पे। जी तो मैं ये बात ऐड कर रहा था कि आप जिक्र कर रहे थे कि यकीन दहानी करवाई है कि नहीं। अभी हाल ही में एक जलसा है जिसके अंदर उम्मीदवार NA 91 अब्दुल मजीद खान हनान खैल ने ये बात कही है कि जो ये ढांडला ग्रुप है या डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन करना है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, यकीन दहानी तो तब होती है और हम समझते हैं कि जब अब्दुल मजीद खान हनान खैल टिकट पे हैं और नज़र अब्बास टिकट पे हैं, अगर ये तो कहीं जा नहीं सकते जी। अब अंदरून खाना इनकी क्या कहानी है कि ये नून लीग में जाएंगे, हो सकता है फिर निवानी इलेक्शन में जीत जाएं तो ये भी नून में जाएं, ये कहाँ जाएंगे। तो आगे हुकूमत अगर बनती जिसकी नज़र आएगी भाईजान, ये चाहे वो ये हैं डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब, इनका ग्रुप है, ज़ियाउल्लाह खान ढांडला है या ये निवानी ग्रुप है, ये इक़्तिदार जिसको देखेंगे पोजीशन जिसकी विन जा रही है, इन्होंने तो आवाम के लिए काम करवाने हैं, तो ये उस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। तो इसमें कबल अज़ वक्त है कि उसमें जाएंगे या किस में जाएंगे, ये तो सारे यकीन दहानी करवा के खड़े हैं। इलेक्शन को क्लियर कर दें आप जरा। 92 में किसके सर जाएगा सेरा? NA 92 के 3 हलके हैं PP के। एक PP है 91 मनकेरा तहसील, PP 92 बकर सिटी और कच्चे का इलाका इसमें शामिल है, दाजिल, कच्ची शाहानी, बकर सिटी और ये इसके अलावा 182, 83, 84 चक और ये खानसर तक जाता है इलाका। ठीक है राव साहब। और इसमें जो उम्मीदवार हैं वो मैं आपको बताऊं कि PP के आमिर अनैत खान शाहानी हैं जो हाल ही में उन्होंने PTI से रिज़ाइन किया था और ये नया इतिहाद हुआ है PP 92 में रशीद अकबर खान नवानी के साथ निवानी ग्रुप के साथ। तो ये आज़ाद हसीयत से इनके इतिहादी हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आमिर अनैत खान शाहानी। दूसरे इनके कज़न है साबिक सूबाई वज़ीर नईमुल्लाह खान शाहानी, जो कि पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वज़ीर भी बन चुके हैं और वो उनका कोई मुआहदा भी बातें सुनने भी, एक दफ़ा आप लड़ रहे हैं, अगली दफ़ा दूसरा कज़न लड़ेगा, लेकिन वो 2 दफ़ा ही आमिर अनैत खान शाहानी इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने और वो उन्होंने विन किया। अब वो सूबाई वज़ीर जो सही है नईमुल्लाह शाहानी, तो उन्होंने इतिहाद कर लिया अवामी खिदमत महाज से, ढांडला ग्रुप से, तो वो उम्मीदवार हैं दूसरे। तीसरा उम्मीदवार है यहाँ पे वो है PTI का रफ़ीक अहमद खान न्याज़ी, जो कि अवामी खिदमत महाज
کے ساتھ اس کا سابقہ الیکشن میں اتحاد تھا، تو اب انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی وجہ سے الگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ یہاں سے الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عامر انیس خان شہانی ہے ان کا انتخابی نشان حقہ ہے، اور یہ جو نعیم اللہ خان شہانی ہے ان کا انتخابی نشان مور ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے نشان بلا ختم ہونے کے بعد جو اس کو نشان ملا ہے وہ ہے گیس سلنڈر، تو وہ گیس سلنڈر ایل پی جی والا یہ گیس سلنڈر ہے، اس کو جو ملا ہے وہ امیدوار ہے، وہ اپنی زور و شور سے الیکشن مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 امیدوار ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جماعت اسلامی کی طرف سے نوید حسن نیاز صاحب وہ بھی یہاں پہ ہیں، اس کے علاوہ مولانا صفی اللہ وہ بھی جے یو آئی کی طرف سے اور یہاں پہ امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے پی پی 92 کی۔ اب پی پی 92 میں ان کے اتحاد کی وجہ سے جو کچے کا علاقہ ہے وہاں سے عامر انیس خان شہانی پہلے نمبر پر آئے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نعیم اللہ شہانی۔ تو نعیم اللہ شہانی کو یہ بتا رہے ہیں کہ عامر انیس شہانی کے ورک کی وجہ سے عامر انیس شہانی کچے کے علاقے سے 10 سے 12 ہزار لیڈ لے کے شہر میں داخل ہوگا، اور رشید اکبر خان نوانی بھی 10 سے 12 ہزار ووٹ کی لیڈ سے شہر میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ ان کا جو مقابلہ ہے، جو رفیق احمد خان نیازی ہیں وہ دونوں کو نقصان دیں گے، عوامی خدمت محاذ کو بھی اور عامر انیس شہانی کو بھی، کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئی کا ایچ بھی ان کو بھی ملا تھا، تو یہ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے، تو اور وہ ان کا حصہ وہ بھی پی ٹی آئی کا ساتھ تھا، اور خاص طور پر نوانی مخالف تھا رفیق احمد نیازی، اس کا جتنا ووٹ تھا وہ بھی ان کو جاتا تھا، ڈھانڈا سبان کو، یعنی ان کو جانا تھا، لیکن وہ نہیں جا رہا، وہ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تیسرا فیکٹ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صفی اللہ کا ووٹ جے یو آئی کا جو رہنما ہے یہاں بکر سے، اور ڈویژنل عہدیدار ہیں وہ یہاں سے جنوبی پنجاب کے، اور یہ ووٹ جو ہے وہ جانا تھا نعیم اللہ شہانی کو۔ ذرا کال بند کر دیں تو زیادہ اچھا رہے گا، یا پھر ہاں تو ہاں جی کال سائلنٹ پہ لگا دیں۔ سن لو پھر کٹ لاگنے آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ سائلنٹ لا دو۔ این اے 92 تک کلیئر کرنا ہے، کہ بندہ کون رکھا ہے؟ ہاں سارا کلیئر کر کے 10 سندے کو انشاءاللہ۔ آؤ پھر رکھتے ہیں۔ اچھا بات کر رہے تھے راؤ صاحب کہ 92 کی، 92 میں اب مولانا صفی اللہ کا جو ہے مذہبی ووٹ ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی، جیسے دریا خان میں مولانا صاحب کے پاس، خالد حمید کے پاس تھا، تو یہاں ان کے پاس ہے، وہ اور جماعت سے ہیں، یہ ان کی جماعت اور ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، مذہبی بھی ہے، تو یہ ان کا کتاب ہے انتخابی نشان۔ تو یہ نعیم اللہ خان شہانی کے اینٹی الیکشن لڑیں گے، یہ ان کا جو ووٹ ہے نعیم اللہ شہانی کو پڑھنا تھا وہ آپ مولانا صفی اللہ لے جائیں گے۔ اگر مولانا صفی اللہ 2 سے 3 ہزار ووٹ اس پی پی سے لے جاتے ہیں بکر سے، تو یہ نقصان بھی نعیم اللہ شہانی کا ہوگا، اور پی ٹی آئی بھی 2 حصے نقصان نعیم اللہ شہانی کو دے گی، اور 1 حصہ جو ہے وہ عامر انیس شہانی کو، تو 10-12 ہزار کی اس کی پہلے لیڈ ہے۔ تو بکر اگر وہ 2-3 ہزار سے سٹی ایریا جیتتا ہے تو وہ چلا جائے گا 15 ہزار سے 18 ہزار 14 کے درمیان عامر انیس شہانی، تو ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ اب ہے این اے پہ یہاں 92 کی صورتحال، پہلے نمبر پہ عامر انیس خان شہانی رہے گا، دوسرے نمبر پہ رہے گا نعیم اللہ یا پھر ان کا شہانی، اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی۔ یہ جو صورتحال ہے، اور اس کا جو فیکٹ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جو ووٹرز ہیں اور جو امیدوار ہیں ان کا جو اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہاں سے 92 سے رشید اکبر خان نوانی جو کچے کی لیڈ سے، اور شہر میں اگر وہ برابر کرتے ہیں یا 500 ہزار لوز کرتے ہیں، تو 10 سے 11 ہزار سے 10 ہزار یا 9-8 سے اوپر یہ لے کے داخل ہوں گے 93 میں۔ اب 93 کی میں بتاؤں آپ کو کہ 93 میں کون امیدوار ہیں۔ ایک تو ہے ڈھانڈا سبان سے، ان کا فرد جو ہے وہ سابق میونسپل کمیٹی کے چیئرمین عبد الرحمان کے بھائی ہیں، ضیاء اللہ خان ڈھانڈا صاحب، اور دوسرے امیدوار ہیں ٹی ایل پی سے، وہ بھی ڈھانڈا خاندان سے ہیں، اور بہرام خان ڈھانڈا صاحب، اور تیسرے امیدوار ہیں وہاں عامر انیس خان شہانی، جو کہ بکر میں بھی 92 سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پی پی 90
93 سے بھی. اس کے علاوہ وہاں پہ سکندر احمد خان ہے, وہ پی ٹی آئی پہ ہیں, اور پی ٹی آئی کا نشان ڈیلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ لیپ ٹاپ ان کا انتخابی نشان ہے, اور وہ بھی میدان میں ہے. اس کے علاوہ چودھری محمد نصر اللہ جو کہ چکوک میں اس کا بہت بڑا اثر ہے, کچے کے علاقے تک اس نے ایک الیکشن جو ہے, جیسے بڑا الیکشن ہوتا ہے, بڑے ماٹھے سیاستدان اور بڑے برج الیکشن لڑتے ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے اپنا الیکشن کا ٹیمپو بنایا ہے, اور چکوک میں اس کی پوزیشن بھی مضبوط ہے. ہاں جی, اور اس کا انتخابی نشان گھڑیال ہے, اور وہ بھی میدان میں ہے. اب پوزیشن کیا رہے گی؟ اب پوزیشن جو ہے کون کس کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے بعد میں فائنل کروں گا کہ 93 سے کس کی پوزیشن, کس کا مقابلہ ہے. وہ یہ ہے کہ بہرام خان ڈھانڈلا صاحب اچھی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, ٹی ایل پی کا ووٹرز بھی لے رہے ہیں اور اپنا ذاتی ووٹ بھی, اور ڈھانڈلا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو 5 سے 7 ہزار تک 8 ہزار تک ووٹ پڑ سکتا ہے, تو ان میں سے وہ کم از کم 5 سے 6 ہزار ووٹ اپنے خاندان سے ہی اپنا حصہ لیں گے, اور 2 سے 3 ہزار بے شک مذہبی اور کہہ لیں ووٹ, وہ سارا اس کو پڑے گا, لیکن اس کا 2000 ذاتی ووٹ بھی دوستانہ وہ بھی اس کو پڑ جائے گا. تو اس کا نقصان جو ہے وہ براہ راست ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, اب جو ہے پی ٹی آئی, عامر عنایت خان شانی پی ٹی آئی پہ تھے, اور ڈھانڈلا صاحب بھی پی ٹی آئی میں تھے, اور جو سکندر احمد خان ہیں اور سجاد احمد خان سرداران بہل جن کو کہا جاتا ہے, ان کا اتحاد بھی عوامی خدمت محاذ سے تھا. اگر وہ ان کا حصہ رہتے تو یقیناً ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو, اور اس کے ساتھ آج جو فائدہ ہونا تھا وہ ہونا تھا ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب کو. اب ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب کو ڈائریکٹ فائدہ ہونا تھا, تو اب وہ سجاد خان نعمانی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں بہل سے, تو وہ عوامی خدمت محاذ کو چھوڑ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی پی پہ اثر جو ہے, وہ جو ووٹ ہے وہ ایک حصہ نعمانی کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ نعمانیوں کا ووٹ الگ ہے, پہلے بھی الگ رہے ہیں وہ, اور اب جو وہ شامل ہوئے ہیں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں سکندر احمد خان, تو 2 حصے نقصان ان کا کریں گے, تیسرا حصہ نقصان جو ہے وہ ہوگا نعمانی گروپ کو. تو وہاں پہ چودھری محمد نصر اللہ اور عامر عنایت خان شانی اور ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کے درمیان میں تو کہتا ہوں کانٹے دار مقابلہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ عامر عنایت خان شانی اس میں پوزیشن لے جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, یعنی کہ 2 سیٹوں سے عامر جیت سکتا ہے, اور 1 سیٹ پھر چھوڑ کے پھر شعیب رشید صاحب کو وہ کسی الیکشن میں لائیں گے. جی, اب بات کریں گے 91 کی. اب 91 کی اگر بات کی جائے تو 91 میں جو ہے آپ کے سامنے ہیں امیدوار, میں آپ کو بتاؤں کون کون ہیں. وہ سابق ٹکٹ ہولڈر جو پی ٹی آئی میں تھے غضنفر آباد چینا, اب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ چکے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے امیدوار جو ہیں وہ ہیں سعید اکبر خان نوانی جو رہنما ہیں تحریک انصاف پاکستان پارٹی کے, وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تیسرے امیدوار جو ہیں وہ ہیں اس کے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ, اور ان کا انتخابی نشان بکری ہے, اور سعید اکبر خان نوانی کا انتخابی نشان حقہ ہے, اور ملک غضنفر عباس کا مور ہے. تو یہ ہیں وہاں 3 امیدوار جو جن کے درمیان بڑا مقابلہ ہوگا, اور اس پوزیشن میں بتاؤں گا کہ اس میں کون مضبوط ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ جے یو آئی کا امیدوار جو ہے وہ وقار طاہر صاحب, وقار احمد طاہر, وہ بھی وہاں پہ امیدوار ہیں. اب پچھلی الیکشن میں سعید اکبر خان نوانی 1750 ووٹ سے الیکشن ہارے تھے 91 میں. اب ان کے ساتھ کافی لوگ شامل بھی ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ کہ ملک غضنفر آباد چینا نے کام بھی کروائے, لیکن اس دور میں سعید اکبر خان نوانی نے بھی اپنے دور میں ریکارڈ کام کروائے. لیکن 10 سال 12 عرصہ گزر گیا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اس میں جو سعید اکبر کو ایج جائے گا وہ یہ جائے گا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ تھا پہلا, وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو اختر قاسم گھلو صاحب جو اب امیدوار ہیں جن کا انتخابی نشان بکری ہے, انہوں نے ملک غضنفر عباس کو پی ٹی آئی کی وجہ سے سپورٹ کیا تھا. اب وہ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کا جتنا ووٹ غضنفر کو پڑا تھا وہ اب الگ آ جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے سعید اکبر خان نعمانی کی پوزیشن وہاں پہ مضبوط نظر آ رہی ہے, اور کم از کم 5 سے 7 ہزار تک اوپر نیچے الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ ہے
ون کی پی پی 91 اور یہ سارے آج کی صورتحال سے ہم اب جو جلسے ہوئے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ شہید اکبر خان نوانی کا جلسہ میں نے منکیرہ میں اٹینڈ کیا. بہت بڑا جلسہ تھا. اندرون قلعہ کی جو ملک برادری ہے, اس کے علاوہ انصاری برادری ہے, ارائیم برادری ہے, انہوں نے شہید اکبر خان نوانی گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے. اور یہ پہلے کونسلر بھی منتخب ہوتے تھے, تو یہ عوامی خدمت محاذ کا حصہ تھے. یہ بہت بڑی برادری اس طریقے سے مختلف علاقوں سے اقتدار کو چھوڑ کر, ملک غضنفر عباس کو چھوڑ کر شہید اکبر خان نوانی میں شامل ہوئے ہیں. اس طرح حیدرآباد میں بھی مگسی برادران کا کافی رول ہے. مگسی برادران سردار مختار خان مگسی, ناصر حسین خان مگسی, لال خان مگسی, امیر خان مگسی جو صدر ہیں بار منکیرہ کے, تو انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. مشتاق خان مگسی صاحب نے, سب نے مل کر, اور یہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے شہید اکبر خان نوانی کو کامیاب کروائیں, اور ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا رہے ہیں. اپنی گاڑیاں بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اسی مہم میں. اب مقدر رضا ممن کی بھی یہ کوشش ہے کہ میں الیکشن بھرپور طریقے سے لڑوں اور شہید اکبر خان نوانی کو کامیاب کروں. بڑے برج ہیں وہاں کے. اس کے ساتھ جو ہے الیاس خان ممن صاحب, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو جتواؤں کہ ملک غضنفر عباس چینا صاحب کو, تو وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ان کے بھتیجی ہیں مرتضیٰ خان, اور وہ خود حاجی الیاس چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں. اس کا بھائی اشتیاق, اب گاڑیوں پہ, فیول پہ, ہر پہ انہوں نے مختلف خرچے بھی کر رکھے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ میں نے آپ تک رکھی. ہماری کو کسی سے مخالفت نہیں ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شہید اکبر خان نوانی 5 سے 8 ہزار تک الیکشن جیت جائے گا. تو یہ صورتحال ہے وہاں کی. یہ ہے ساری صورتحال. جلسہ بھی ان کا کامیاب ہوا ہے, اور کچھ لوگ شامل بھی ہوئے ہیں, حیدرآباد سے بھی ہوئے ہیں. اس طریقے سے رات جو جلسہ تھا تھوڑا سا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا جلسہ ان کا ریلوے انڈر پاس میں نے اٹینڈ کیا. رات 2 جلسے تھے. ایک ریلوے انڈر پاس پہ عوامی خدمت محاذ کا, یعنی ضیاء ڈھانڈلا صاحب بھی تھے, ان کے تھے نعیم اللہ خان شاہانی جو ان کے امیدوار ہیں, اور ساتھ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب. تو وہاں پر بھی کافی رش تھا, اور ایک دوسرے کو صحیح انہوں نے, آخری جلسہ تھا کہ موقع اور نہیں ملے گا, تو ایک دوسرے کو پہ کچڑا بھی اچھالا گیا, غلیظ زبان بھی استعمال کی گئی, سب کچھ کیا گیا. دونوں جلسوں میں ایک دوسرے کو بتایا گیا کہ ہم کیا ہیں اور کس وجہ سے الگ تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم یہ ہے صورتحال ہمارے مکمل, اور انشاءاللہ کل ہم آپ کو پھر اکٹھے ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. پھر رزلٹ پہ بھی ڈسکس کریں گے. بالکل. لیکن خان صاحب میں یہاں پہ پھر یہ لوگوں کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر دوں, جو آپ نے ابھی اپنے پوائنٹس اور جو رزلٹ سامنے رکھے ہیں, اہم پیشن گوئی کی ہے جی خان صاحب نے. اسلم خان بلوچ سینئر صحافی نے اہم پیشن گوئی کی ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی 89 سے امیر محمد حسن خیلی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور پی پی 90 سے احمد نواز خان نوانی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پی پی 91 منکیرہ سے سعید اکبر خان جو کہ 5 سے 7 ہزار کی لیڈ سے کامیاب ہوں گے, اور پی پی 92 بکھر سے عامر عنایت خان شہانی جو کہ 3 سے 5 ہزار کی لیڈ سے کامیاب ہوں گے, اور پی پی 93 سے عامر عنایت خان شہانی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. اور اس کے علاوہ کم مارجن میں یہاں پر لیکن امکان ان کا ہی ہے. اور این اے سے جی بتا دیں آپ کو, این اے 91 سے عبد المجید خان خنان خیل, اور این اے 92 سے سردار رشید اکبر خان نوانی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. یہ کہنا ہے سینئر صحافی اسلم خان بلوچ کا. انہوں نے یہ اہم پیشن گوئی کی ہے. تو خان صاحب اچھا میں اب بڑھتا ہوں ایک اور. اب یہ بتائیں ہمیں کہ کچھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی کچھ جو ووٹ ہے بکھر کے اندر 2000 یا اسی طرح کوئی فگر ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے. اس کا کیا ہے یہ دونوں گروپوں کو نقصان ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 1002 جو ایک تو جو باہر ہیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ جس طرح کم نہیں ہو جاتا, جو باہر لوگ ملازمت کرتے ہیں لاہور کراچی, تو وہ یہ تو 2000 آپ نے کم بتایا. اچھا, پورے ضلع کی اگر بات کی جائے تو یہ کافی سارے لوگ ہوں گے. کم از کم جیسے میں نے 10 لاکھ ووٹ کا آپ کو بتایا ہے, 10 لاکھ کہیں 40 سے اوپر ووٹ ہے. تو ہمارا جو کاسٹ نہیں ہونا ووٹ جو گھروں میں رہ جائے گا وہ تو شاید 40 سے 50 ہزار یا 60 ہزار رہ سکتا ہے گھروں میں, جو یہاں پہ وہ نہ پولنگ اسٹیشن پر نہ پہنچ پائے. تو 10 سے 20 ہزار 30 ایسا ہوگا جو الیکشن سے نہ لائیں, ووٹ شاید کاسٹ ہی نہ کریں. اچھا جی, ایسا بھی ہوتا ہے. پی ٹی آئی تو نہیں ہے مسئلہ, بس کافی لوگ
جیسے فیکٹ کہہ لیں کہ سیاست سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو ملازمین ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں ہیں، اور وہ ہیں بھی پرائیویٹ کمپنیوں میں، فرموں میں کام محنت مزدوری کر رہے ہیں، سائڈ پہ مزدوری دیہاڑی، تو وہ لوگ کافی ہیں۔ بکھر کی انڈسٹری نہیں ہے تو وہ ووٹ بھی نہیں ڈالنے آئیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں جن کی گاڑیاں لگائی گئی ہیں پولنگ اسٹیشن پر، یہ مختلف شہروں سے ہیں اور یہاں وہ ہماری سیکورٹی والوں کو اور عملے کو پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ سارا دن ادھر باؤنڈ رہیں گے، تو وہ ایک ووٹ کاسٹ کرنے کی خاطر میرا خیال ایک تحصیل سے دوسری تحصیل نہیں جا سکیں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سمبل جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، لیکن اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جیسے کہ بکھر میں بھی ہیں عرفان اللہ خان ہیں، رفیق خان ہیں، احمد یہ چھینا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی قائل صاحب ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک یہ ووٹ لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس کے اوپر بنیاد پہ عمران خان کا نام لے لیں، چاہے کچھ بھی اٹھا سمجھ کے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوں گے الیکشن کے بعد؟ اگر جیت ان کا مقدر بن جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر جیت جاتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ پھر بھی کھڑیں گے یا پھر یہ اپنا کلٹی مار جائیں گے یا کہیں اور؟ نہیں جی، کیونکہ یہ آپ حلف سامنے آ چکا ہے، قرآن سامنے رکھ کر ایک ایک امیدوار نے حلف دیا ہے میڈیم کے سامنے، اور اپنی ویڈیو وائرل کی ہے کہ میں یہ حلف دے رہا ہوں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے یہ عمران خان کی امانت ہے اور ہم جیت کر عمران خان کو دیں گے۔ تو یہ تقریباً جو امیدوار یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں سوائے ثناء اللہ خان مستی خیل کا حلف شاید وہ میں نے نظر سے نہیں گزرا، شاید وہ بھی ہو، تو یہ سارے حلف دے چکے ہیں۔ رفیق خان کا میں نے دیکھا ہے، اختر قاسم گھلو کا دیکھا ہے، سارے تو یہ سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن میرے تجزیے کے مطابق پی ٹی آئی کا جو اب لیول ہے، کیونکہ یہ جو امیدوار ہیں یہ کمزور امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کا ووٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، لیکن یہ جو امیدوار ہیں ان کا پرسنل ووٹ بھی تو اتنا ہو کہ وہ پی ٹی آئی کا ایج ملا کے کامیابی حاصل کر سکیں، لیکن مجھے این اے پہ بھی اور پی پی پہ کی کوئی امید نہیں۔ بکر یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی پی الیکشن کے بعد، یعنی کہ پرسوں ہم یہ دیکھ لیں گے، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بکھر میں 2 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، پی پی 92 اور پی پی 93 سے عامر عنایت خان چہانی جو ہے وہ دونوں سیٹوں سے کامیاب۔ سارے تجزیے میں کچھ اور بات بھی رہ گئی، وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارا ذکر نہیں کیا، پاکستان پیپل پارٹی بھی الیکشن میں ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی میں 92 میں امجد علی کھواڑ صاحب ہیں، اجاز علی خان شہانی صاحب ہیں این اے پہ اور پی پی پہ، اور یہاں پہ علی محمد علی شاہ صاحب 93 سے ہیں، تو پوزیشن ان کی کمزور ہے، 2-2 4-4 ہزار 2-2 3-3 ہزار وہ ووٹ ہمیشہ لیتے ہیں، تو وہ لیں گے تو 6,000 تک جا سکتے ہیں، این اے پہ 8-10 ہزار سے جا سکتے ہیں۔ چلیں جی، خان صاحب نے اہم پیشن گوئی کی ہے، آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے، الیکشن ڈے ہے، کل پولنگ ڈے ہے، اور کل دیکھتے ہیں جی خان صاحب کیا بنے گا اس کا۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ پی پی 89 سے خان صاحب نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے کہ امیر محمد خان حسن خیلی کامیاب ہوں گے، ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پی پی 90 سے احمد نواز خان نوانی، منکیرا 91 پی پی سے سعید اکبر خان نوانی جو کہ 5 سے 7 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے، اور پی پی 92 بکھر سے عامر عنایت خان شہانی، پی پی 93 سے بھی عامر عنایت خان شہانی، این اے 91 سے عبد المجید خان خنان خیل، اور این اے 92 سے سردار رشید اکبر خان نوانی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ خان صاحب اینڈ میں کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تو ووٹ اینڈ پہ یہی ہے کہ ناظرین، ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہے وہ تقدیر بدلتا ہے، اور اپنا نمائندہ اور اپنے ملک کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اپنے حق رائے ضرور استعمال کریں۔ میرے نوجوان بچوں، بھائیوں اور میرے بزرگوں، بہنوں، ماؤں، سب کو میری یہی گزارش ہے کہ آپ الیکشن ڈے کے دن کل نکلیں اور ضرور ووٹ کاسٹ کریں اپنے پسندیدہ امیدوار کو۔ اگر کوئی پریشان کر کے آپ سے ووٹ لیتا ہے، پریشر وائز کرتا ہے، وہ آپ کال کر سکتے ہیں ایمرجنسی، یہاں پہ کنٹرول روم قائم ہے، وہاں پہ آرمی بھی ہوگی، رینجرز بھی ہوگی، اور آپ سخت سیکورٹی میں، آپ کو احساس تحفظ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، یہ آپ کا مستقبل ہے، اور مستقبل کا فیصلہ کیونکہ آپ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، پھر 5 سال تک آپ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ کون بنے گا وزیر اعلیٰ، کون بنے گا ہمارا وزیر اعظم۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ الیکشن میں کیا ہوا، کون جیتا، کون کامیاب ہوا، کون ہارا، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی،
बखर न्यूज़ 12 बखर न्यूज़ के नाम से हमारा चैनल है 12 न्यूज़ बखर, और यूट्यूब पे भी 12 न्यूज़ बखर है, और फेसबुक पर भी 12 न्यूज़ बखर है। आप लिखेंगे 12 इंग्लिश में न्यूज़ आगे बखर, तो ज़रूर आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। और ज़रूर देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मालूमात भी मिलती रहे और जलसों की सूरत हाल भी और इलाकाई सूरत हाल से आपको ताज़ा हम आगाह करते रहें। कल की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। फिर इलेक्शन के दूसरे दिन हम हाजिर होंगे आपके सामने, और जीत और जश्न भी आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।